आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इक़्तिसादी जायजे से ये ज़ाहिर होता है कि भारत की तेज़ रफ्तार इस्लाहात का अमल आलमी चैलेंजों के बावजूद सही रास्ते पर गामज़न है। साल 2025 के आलमी इख्तिराई इशारिये में भारत 38वीं पोजीशन पर आ गया है, जबकि साल 2019 में ये 66वें मकाम पर था। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने ये एतमाद जाहिर किया है कि भारत इक़्तिसादी जायजे के अंदाजे के मुताबिक शरह तरक्की हासिल करने की सलाहियत रखता है। दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में जमुना पार खित्ते की तरक्की के लिए 728 करोड़ रुपए मालियत की स्कीमों को मंजूरी दी है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के पासदाराने इनकलाब इस्लामी को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। और थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की ईशा रानी बरुआ दूसरे नंबर की खिलाड़ी जनूबी कोरिया की सुंग शुओ यून को हराकर खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इक़्तिसादी जायजे से ये ज़ाहिर होता है कि भारत की तेज़ रफ्तार इस्लाहात का अमल आलमी चैलेंजों के बावजूद सही रास्ते पर गामज़न है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट में कल जो इक़्तिसादी जायजा पेश किया गया है, उसमें ये दिखाया गया है कि भारत का तेज़ रफ्तार इस्लाहात का अमल किस तरह तसलसल और बामकसद तरीके से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मज़कूरा जायजे से भारत की इक़्तिसादी बुनियाद की क़ुव्वत और नश्व नुमा, इख्तिरा और सबकी शमूलियत वाली तरक्की की खातिर सरकार की मुसलसल कोशिशों की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि गुज़श्ता बरसों में की गई लगातार इस्लाहात से मईशत को मुस्तहकम बनाने, नीज़ सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और शहरियों में एतमाद बढ़ाने में मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इससे मजबूत मैक्रो इक़्तिसादी अवामिल, पायदार तरक्की की रफ्तार और मुल्क की तामीर में इख्तिरा, कारोबार और बुनियादी ढांचे का बढ़ता हुआ रोल उजागर होता है। माली साल 2026 में मुल्क की हकीकी जीडीपी की शरह तरक्की 7.4% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है, जबकि माली साल 2027 में ये शरह 6.8% से लेकर 7.2% के दरमियान रहने की उम्मीद है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में कल जो इक़्तिसादी जायजा पेश किया है, उसमें ये बात कही गई है। इधर आला इक़्तिसादी मुशीर अनंत नागेश्वरन ने इक़्तिसादी जायजे के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि माली साल 2025 में हकीकी जीडीपी की शरह तरक्की 6.5% रही थी, जबकि इस साल इसके 7.4% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान भारत के इख्तिराई इको निज़ाम में लगातार अच्छी पेशरफ्त हुई है और मुल्क साल 2025 के आलमी इख्तिराई इशारिये में 38वीं पोजीशन पर आ गया, जबकि साल 2019 में 66वें मकाम पर था। ये जानकारी इक़्तिसादी जायजे में दी गई है। मज़कूरा जायजे में इस बात को उजागर किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरकार के इक़दामात से किस तरह भारत को इख्तिराई और सनती फ़रोग़ के बढ़ते हुए आलमी मरकज़ के तौर पर उभरने में मदद मिली है। भारत दानिशवराना इमलाक के शोबे में भी सरकर्दा रोल अदा करने वाला मुल्क बन गया है। साल 2024 में आलमी सतह पर भारत ट्रेड मार्क फाइलिंग्स में चौथे मकाम पर, पेटेंट्स में 6ठी पोजीशन पर और सनती डिज़ाइन के शोबे में 7वें मकाम पर रहा। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा है कि भारत ने दिखाया है कि वो शानदार शरह तरक्की हासिल कर सकता है। भुवनेश्वर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत यकीनी तौर से इक़्तिसादी जायजे में तखमीना शुदा शरह तरक्की हासिल कर लेगा। जनाब बंगा ने कहा कि भारत में गुज़श्ता 10 साल में बुनियादी ढांचे में होने वाली सरमायाकारी की सतह नुमायां तौर से काबिल सताइश है।
انہوں نے مزید کہا کہ سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ہنرمند بنانا اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال 1,20,00,000 نوجوان ملازمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور اگر انہیں ضروری ہنر سکھائے جائیں تو انہیں شہر، ریاست، گاؤں، قصبوں اور بیرون ملک کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جناب بنگا نے کل بھونیشور میں مرکزی ٹول روم اور تربیتی مرکز CTTC کا دورہ کیا۔ بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزادانہ تجارت کے سمجھوتے کو ایک مثبت واقعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے بڑھتی ہوئی عالمی تجارت کی کشیدگی اور غیر یقینی کے تناظر میں اقتصادی رابطوں کو مضبوط بنانے کی متعلقہ ملکوں کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ کے اقتصادی صلاح کار اور ڈائریکٹر آف ریسرچ پیئر اولیویے گورانشاس نے ابھرتی ہوئی مارکیٹ معیشتوں کے بارے میں ایک بریفنگ کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دلی سرکار نے قومی راجدھانی کے جمنا پار خطے میں ترقی کی رفتار مؤثر انداز سے بڑھانے کی خاطر 728 کروڑ روپے مالیت کی اسکیموں کو منظوری دی ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے جمنا پار سے متعلق علاقائی ترقیاتی بورڈ کی میٹنگ کے دوران یہ رقومات مختص کرنے کا اعلان کیا۔ محترمہ گپتا نے کہا کہ دلی سرکار شہریوں کی بنیادی ضروریات کو ترجیح دے رہی ہے، جن میں سڑکیں، پانی کی نکاسی کا نظام، پانی جمع ہو جانے کے مسئلے سے نمٹنا اور محفوظ ٹرانسپورٹیشن کو یقینی بنانا شامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آسام کے 2 دن کے دورے پر کل رات ڈبرو گڑھ پہنچے۔ وہ ضلع میں ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ جناب امت شاہ ڈبرو گڑھ میں آسام اسمبلی کے دوسرے کمپلیکس MLA ہاسٹل اور جنگلی جانوروں سے متعلق صحت اور تحقیق کے ادارے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر داخلہ ڈبرو گڑھ میں ہی ایک جدید طرز کے اسٹیڈیم کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے، جس میں 35,000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ساتھ ہی وہ اسٹیڈیم کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ جناب امت شاہ پڑوس کے دھیماجی ضلع میں بھی جائیں گے، جہاں وہ یوتھ فیسٹیول میں شرکت کریں گے۔ بعد میں وہ گوہاٹی میں ریاستی BJP ہیڈ کوارٹرز میں پارٹی ارکان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ جناب امت شاہ آسام کے اپنے دورے کے بعد آج شام مغربی بنگال روانہ ہو جائیں گے۔ امیر الجوادر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ کے لیے وزیر اعظم کے اہم پلیٹ فارم پرگتی نے اپنی 50ویں میٹنگ کے کامیاب انعقاد کے ساتھ ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ سال 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اسے شروع کیے جانے کے بعد سے پرگتی نے بروقت قریبی نظر رکھ کر اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر عمل درآمد کر کے اور وزیر اعظم کی طرف سے براہ راست جائزے کے تحت عوامی شکایات کو دور کرنے کا اہل بنا کر حکمرانی کو یکسر تبدیل کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کی نظیر پیش کرتا ہے اور ایک سنگل ڈیجیٹل انٹرفیس پر مرکز، ریاستوں اور مرکزی وزارتوں کو یکجا کرتا ہے۔ آج اس خصوصی سیریز میں ہم پرگتی میکینزم کے زیر نگرانی جل شکتی کی وزارت کے تحت چلنے والے پروجیکٹوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جل شکتی کی وزارت آبی وسائل کے بندوبست، پینے کے پانی کی فراہمی، صفائی ستھرائی اور دریاؤں کے احیاء سے متعلق پالیسیاں، پروگرام اور پروجیکٹوں کو وضع کرتی ہے اور ان کا نفاذ کرتی ہے۔ سردست آبی وسائل، دریا کی ترقی اور دریائے گنگا کے احیاء کے محکمے سے متعلق 93 ایسے پروجیکٹ ہیں جو پروجیکٹ نگرانی گروپ PMG پورٹل پر زیر نگرانی ہیں۔ ان پروجیکٹوں کی مالیت 2,86,343 کروڑ روپے ہے۔ ان پروجیکٹوں میں 66 پروجیکٹ سینچائی اور 26 پروجیکٹ گندے پانی کو اکٹھا کرنے، اس کی صفائی کرنے اور پھر فراہمی کرنے سے متعلق ہیں۔ PMG پورٹل کے زیر نگرانی سینچائی کے 66 پروجیکٹوں میں سے 43,583 کروڑ روپے کی مالیت والے 10 ترجیحی پروجیکٹوں کا وزیر اعظم کی جانب سے پرگتی میکانزم کے تحت جائزہ لیا جا چکا ہے۔
ان میں سے ایک پروجیکٹ کا نفاذ ہو چکا ہے جبکہ 9 پروجیکٹوں کا نفاذ ابھی ہونا ہے۔ سینچائی کے پروجیکٹوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور یہ اوسطاً 70% سے زیادہ ہے، جبکہ 2 پروجیکٹوں میں 95% سے زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ سینچائی کے 27 پروجیکٹوں میں کل 126 مسائل پیش آئے، ان میں سے 106 مسئلوں کا تدارک ہو چکا ہے، باقی مادہ 20 مسئلوں کا پرگتی میکانزم کے تحت فعال طور سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔ یورپی یونین نے ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے۔ ایران میں ملک گیر احتجاج اور مظاہروں کے خلاف وہاں کی سرکار کی کارروائی کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلس نے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ نے اس قدم کو اتفاق رائے سے منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سرکار جو اپنے ہی ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے وہ خود اپنے زوال کی سمت قدم بڑھا رہی ہے۔ محترمہ کایا کلس نے کہا کہ ایسا کر کے وہ القاعدہ، حماس اور داعش کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ 27 ملکوں پر مشتمل یورپی یونین نے پاسداران انقلاب کے اعلی کمانڈروں سمیت ایران کے 15 عہدیداران پر پابندی بھی عائد کی ہے۔ مظاہرین کے خلاف پرتشدد کارروائی کی پاداش میں ایسا کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل ایگنس کیلامارٹ نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کو ایک خط لکھ کر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے حکام مسلسل انسداد دہشت گردی قوانین کا صحافیوں کے خلاف غلط استعمال کر رہے ہیں اور زندگی کے حقوق، ذاتی سلامتی اور اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں۔ اپنے خط میں انہوں نے عبوری حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ 12 فروری کو ہونے والے بنگلہ دیش کے انتخابات میں انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ آج مہاتما گاندھی کو ان کی 78ویں برسی اور شہید دیوس پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر نئی دلی میں راج گھاٹ پر واقع گاندھی سمادھی پر سرو دھرم پرارتھنا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر سال 30 جنوری کو ملک مہاتما گاندھی کی زندگی اور ان کی وراثت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو ملک کی جدوجہد آزادی میں پیش تھے۔ یہ دن شہید دیوس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے تاکہ ان سبھی مجاہدین آزادی اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے جنہوں نے بھارت کی آزادی اور اتحاد کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ اور تھائی لینڈ ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی ایشا رانی بروہ دوسرے نمبر کی کھلاڑی جنوبی کوریا کی سنگ شوو یون کو ہرا کر خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پری کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 48 نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کر کے یہ جیت حاصل کی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔ شکریہ نیتکا۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اقتصادی جائزے سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مرکزی بجٹ سے پہلے اقتصادی سروے پیش کیا۔ عالمی صورتحال چیلنجنگ مگر اقتصادی ترقی کی رفتار مضبوط رہنے کا امکان، وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے 25 سال وکست بھارت کے ہوں گے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے مصنوعی ذہانت کے سلسلے میں دیے گئے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اے آئی کے اخلاقی استعمال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے، مساوات سے متعلق UGC کے نئے ضوابط پر عدالت عظمیٰ کی روک۔ حکومت کا 2030 تک 100% اسکول داخلے کا ہدف، یہ سرخی ہے روزنامہ پرتاپ کی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اقتصادی جائزے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی تیز رفتار اصلاحات کا عمل عالمی چیلنجوں کے باوجود صحیح راستے پر گامزن ہے۔ سال 2025 کے عالمی اختراعی اشاریے میں بھارت 38ویں پوزیشن پر آ گیا ہے جبکہ سال 2019 میں یہ 66ویں مقام پر تھا۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا نے یہ اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بھارت اقتصادی جائزے کے اندازے کے مطابق شرح ترقی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دلی سرکار نے قومی راجدھانی میں جمنا پار خطے کی ترقی کے لیے 728 کروڑ روپے مالیت کی اسکیموں کو منظوری دی ہے۔
یورپی یونین نے ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے. اور تھائی لینڈ ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کی ایشا رانی برووا نے جیت حاصل کی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.